अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती हाफिज़ सैयद कासिम अली ज़ाहिद इशाती साहब, शागिर्द मुफ्ती अबरार साहब, नाज़िम जामिया अनवारुल हुदा व नायब सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद के। आज हमारे साथ शागिर्द मुफ्ती कासिम अली ज़ाहिद साहब मौजूद हैं। हज़रत वाला की तबीयत की नासाजगी की वजह से मुफ्ती कासिम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनकी हम रोज़ाना तफसीर कुरान से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। सबसे पहले तो मैं हज़रत वाला का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और मैं तमाम नाजरीन से एक मरतबा एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लें, कंप्यूटर टीवी के रिमोट को कुछ देर बाजू रख दें, अगर अड़ोस पड़ोस में कुछ आवाज़ आ रही है तो उसको बंद कर दें। प्रोग्राम के अख्ताम पर इंशाअल्लाह आज खुसूसी दुआ होगी। आज हमारे साथ कासिम अली ज़ाहिद साहब मुफ्ती साहब जो मौजूद हैं। हम नहीं चाहते थे कि आपका हमारा रिश्ता जो पिछले 1 महीने से बना हुआ है उसमें कुछ दूरी आए, जिसकी वजह से आज हम तफसीर कुरान में जैसे हज़रत वाला से हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे, आज भी हम इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब इसी लाइव प्रोग्राम में मुफ्ती कासिम अली ज़ाहिद साहब के ज़रिए आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो अगर आपके पास कोई भी सवाल तो उठाइए फ़ोन और डायल करिए इस नंबर पर 0404027688। इंशाअल्लाह इसी लाइव प्रोग्राम में हम मुफ्ती साहब के ज़रिए आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके कॉल्स के मुंतज़र हैं। मुफ्ती साहब, कल इसके कॉल्स का सिलसिला आना शुरू हो, कुछ सवालात हमारे नाजरीन की तरफ से ये आए थे कि आज आखिरी ताख़रात है, 29वीं शब है, फिर कल के बारे में पता नहीं, अगर चांद दिख जाए तो परसों फिर लैलतुल जायज़ा हो जाएगी, या फिर अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो 30 रोज़े होंगे। मगर एक सवाल नाजरीन की तरफ से बारहा ये आ रहा है कि अभी कुछ इलाकों में लॉकडाउन है, कुछ इलाके रेड जोन में हैं, वहां पर अभी उम्मीद नहीं, सरकार की तरफ से यह ऐलान तो हो गया कि ईद की नमाज नहीं होगी। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से शायद हमको इजाज़त मिल जाए, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईद उल फितर का जो फितरा है, ईद का जो फितरा है, अब वो देना तो अफजल है ईद के दिन, और बाज़ हमारे नाजरीन ऐसे भी अभी हैं जिन्होंने फितरा नहीं दिया, ईद के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जहाँ घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है तो ऐसी सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लॉकडाउन की वजह से जब आप घर पे है, मजबूरियों की वजह से कई चीज़ें आपके लिए शरीयत इजाज़त दे रही है, वहीं पर आपके लिए सदक़े फ़ितर निकालने का मसला है। जहाँ तक सदक़े फ़ितर की बात है, ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए जाते वक्त देना या उससे पहले दे सकते हैं। उलमा इकराम ने दोनों चीज़ों की इजाज़त दी है। ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए जाते वक्त सदक़े फ़ितर का अदा करना ये बेहतर है, औला है, अफजल है। लेकिन अगर आप उससे पहले 10 दिन 20 दिन पहले भी आप सदक़े फ़ितर अदा कर देते हैं तो सदक़े फ़ितर के अदा करने के दोनों मकसद आपको हासिल हो जाते हैं और उसमें और ज़्यादा सहूलत होती है। पहला मकसद ये है कि गरीबों और यतीमों के घर का चूल्हा जलना और ईद की खुशियों में वो भी आपका साथ देना। ठीक अगर आप 10 दिन पहले सदक़े फ़ितर अदा कर देते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलना और ईद की खुशियों में आपके शाना बशाना चलने में वो लोग ज़्यादा बराबर साथ रह सकते हैं। दूसरा जो मकसद है सदक़े फ़ितर का, रोज़ों की तकमील। रोज़े में कोई कमी कोताही हो गई है, रोज़ों में गीबत, कुछ कानों से सुनने में, कुछ आँखों से देखने में जो कमी कोताही हो गई है, उसको अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल फरमाते हैं सदक़े फ़ितर की वजह से। तो घर बैठे आजकल ये सहूलतें हैं, गरीब ही को देना जो रास्ते में दिख रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी सहूलतें हमारे पास है कि फ़ोन में अगर हमारे पास गूगल पे वगैरह है तो हम मदारिस का नंबर लें, अखबार वगैरह हमारे पास आते हैं वो लें, और उसके बाद आसानी से आप वहाँ से सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं। और जो शक्लें जो है ना इससे पहले बताई गई है वो भी आप इख्तियार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप घर बैठे इस तरीके से अपनी सदक़े फ़ितर को अदा कर सकते हैं। एक और चीज़ मुफ्ती साहब के फितरा तो देना है, उसकी मकदार क्या होगी, किन किन चीज़ों पे फितरा बनता है, या ये भी एक सवाल आया था कि घर के जो जिम्मेदार हैं यानी बाप हैं
تو والد کے ذمے کن لوگوں کا فطرہ آتا ہے؟ ذمہ داری والد کی کن لوگوں کے فطرے کی ذمہ داری والد کی بنتی ہے؟ دو سوالات آپ نے کیے ہیں. پہلا سوال ہے کہ والد کے ذمے اپنے گھر کے کن کن افراد کی صدقہ فطر آتی ہے. تو جو چھوٹے بچے گھر میں ہیں، نابالغ، صاحب نصاب نہیں ہے، چھوٹے بچے بیٹے یا بیٹیاں، ان کی باپ کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوتی ہے. وہ اپنی طرف سے جب صدقہ فطر ادا کریں تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں. رہی بات گھر میں بیوی بھی ہے اور بالغ اولاد بھی ہے، تو ان کا صدقہ فطر ان کے لیے ضروری ہے. ان کا صدقہ فطر ان کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے، باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر گھر کے سارے افراد باپ کو ذمہ دار بناتے ہیں کہ وہ ادا کر دیں تو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، باپ سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے نکالنا چاہیے. صدقہ فطر کی مقدار جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ 5 چیزیں ہیں. فی زماننا ھذا وہ 5 چیزوں کی میں آپ کے سامنے صرف نقدی رقم بتا دوں گا، اور اگر آپ کسی اور چیز سے بھی نکالنا چاہتے ہیں تو یہ نقدی رقم کے اعتبار سے آپ نکال سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں جو بتائی ہے، سب سے پہلی چیز پنیر، اس میں سب سے زیادہ ہائی لیول کی جو چیز ہے پنیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار میں مال اور دولت عطا کیا، وہ پنیر کے ذریعے سے اپنی صدقہ فطر کو ادا کریں. پنیر کی مقدار اس زمانے میں 1250 روپے ہوتی ہے. پنیر سے ہٹ کے دوسری چیز ہے، کچھ کم پیسے ہیں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہائی فائی نہیں ہیں ہم، کچھ کم ہے، تو وہ لوگ کشمش کے ذریعے سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں. کشمش 3.5 کلو کشمش کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 950 روپے ہوتی ہے. 950 روپے کے ذریعے سے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک کے 950 روپے سے آپ کیلکولیشن کر کے صدقہ فطر ادا کر لیں. تیسری مقدار احادیث میں جو ہم کو ملتی ہے وہ کھجور کی مقدار ملتی ہے. 3.5 کلو قیمت کے کھجور لے لیں، کھجور ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تقسیم کر لیں، یا پھر اس کا مالی جو نقدی رقم ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ فطر کی نیت سے ادا کر دیں. اس کی جو رقم بنتی ہے اس زمانے میں 600 روپے. 600 روپے کے ذریعے سے آپ اپنی صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے جو اس زمانے میں رواج نہیں ہے، لیکن جو کی بھی قیمت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر کہیں پر رواج ہو تو وہ جو ہے نا جو کے ذریعے سے نکالے. 250 روپے اس کی قیمت بنتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوور کیٹیگری، مال اور دولت زیادہ نہیں ہے، تو آپ جو کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ گھیوں کے ذریعے سے، گھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھیوں کے ذریعے سے دینے کا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مسئلہ تو ارشاد فرما دیا تھا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام فتح ہوا، وہاں سے گھیوں آنا شروع ہوا. اس کے بعد سے اللہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا، اور وہ بالکل لوور کیٹیگری کے جن کے پاس زیادہ مال اور دولت نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. جو اپنے کو زیادہ مالدار نہیں سمجھتے وہ 50 روپے کے ذریعے، جس کی قیمت 2.25 کلو گھیوں کی قیمت 50 روپے ہوتی ہے، 45 روپے ہوتی ہے. موٹا حساب اگر ہم پکڑ لیں تو وہ 50 روپے ہوتی ہے. 50 روپے سے ہم اپنی صدقہ فطر کو ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر، مقدار تو آپ کے سامنے آ گئی، ایک بات میں آگے یہ بتاتا چلوں، جو لوگ صدقہ فطر خوشی سے ادا کرتے ہیں، علماء کرام نے اپنی تفسیروں میں بھی اس بات کو جگہ دی اور اپنی کتابوں میں بھی اس بات کو لکھا ہے، جو لوگ خوشی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جاں کنی کے عالم میں سکرات الموت سے ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. سکرات الموت سے ان کی حفاظت. سکرات الموت جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے لیے ایک عام لفظ ہو گیا، آسان لگتا ہے، لیکن علماء کرام نے یوں لکھا کہ جب موت آتی ہے اور انسان کی روح اس کے جسم سے قبض کرتے ہیں تو جس طریقے سے ایک زندہ بکری کی کھال کو نکالا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم ہمارے شو کے پہلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. الحمدللہ بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
बशीर बात कर। जी बशीर भाई, आपका सवाल। उसका मैं लास्ट तक कॉल किया था जी 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 फैजाबाद से कॉल करो। जी जी बशीर भाई। उसका मैं हमारी बीवी रोजा नहीं है, मैं उनका फिदिया अगर नहीं दे सकता हूँ तो क्या इसका मतलब क्या कोई प्रॉब्लम होगा या फिर बाद में जरा मेरा होगा बेटा। जी बिल्कुल बशीर भाई, हम आपके सवाल का जवाब मुफ्ती साहब के जरिए कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई और सवाल बशीर भाई आपका? उसका रात का सोने से दुआ के लिए जरूर जरूर इंशाल्लाह आज प्रोग्राम के आखिर मरहले में इंशाल्लाह दुआ भी होगी, जरूर होगी दुआ भाई। अच्छा जी सिटी इंडिया टीवी पे आपका कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी एक सवाल आया, हम फिर इस सवाल के जवाब के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे रखेंगे। और मैं कबल इससे मैं सवाल आप तभी नाजरीन के सामने अर्ज करूँ, मैं एक मरतबा तमाम नाजरीन को फिर एक मरतबा याद दिला दूँ कि प्रोग्राम के आखिर मरहले तक हमारे साथ रहें, प्रोग्राम के अख्ताम तक हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर मरहले में आज आखिरी ताखरात है, खुसूसी दुआ होगी, दुआ में शामिल रहें। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर मरहले में दुआ करेंगे। मुझसे साहब सवाल ये था कि मेरी अहलिया की तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है, तो मैं फितरा फिदिया भी नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है शरीयत में? अब नहीं दे सकता हूँ, फिर बाद में दूं या नहीं, फिर क्या इसकी क्या शरीयत है, इजाजत है शरीयत में? फिदिया नहीं दे सकते हम। जी हाँ। फिदिया देखिए, किसी की अगर तबीयत नासाज है और वो जो रोज़ा नहीं रखते हैं तो रमज़ानुल मुबारक साल में एक मरतबा आता है। इस वजह से किसी भी वजह से अगर रोज़ा छूटता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसकी ख़ज़ा साल भर में कभी भी रोज़ा रखना है। फिदिया देने वाले भी अगर तबीयत के नासाज होने की वजह से अगर फिदिया दे दिए और उनकी तबीयत ठीक हो गई तो ये फिदिया उनके रोज़े का कफ़ारा नहीं बनेगा, बल्कि बाद में भी उनको रोज़ा रखना है। ये है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फिदिया ये बनता है किसी के रोज़ा तबीयत नासाज होने की वजह से 2 वक्त का एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिला देना, एक रोज़े का फिदिया है। ये अगर सुबह से अगर आप रोज़ा नहीं रखे हैं तबीयत नासाज होने की वजह से, तो एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाना। इस कॉलर को लेके अपनी गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन और कहाँ से? हेलो जी जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई आपका सवाल। ईद की नमाज? आपकी आवाज नहीं आई भाई। ईद की नमाज 12 तकबीर के साथ पढ़ना है या नॉर्मल जैसा सुबह में भी थोड़ा सा पढ़ते वैसा पढ़ना है? जी बिल्कुल भाई, हम आपके जी हाँ, हम आपके सवाल का जवाब मुफ्ती साहब के जरिए कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सिटी इंडिया टीवी के चैनल जी बिल्कुल आप हमारे लाइव प्रोग्राम के जरिए, अभी हम मुफ्ती साहब के जरिए आपके सवाल का जवाब हमारे लाइव प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिटी इंडिया टीवी पे कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, ये हम बात कर रहे थे फिदिये के बारे में। अभी फिलहाल इस वक्त साहिब इस्तिताअत नहीं है, फिदिया नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में इनके लिए क्या हुक्म है? ऐसी सूरत में ताखीर कर लें। जब अल्लाह तबारक व तआला माल और दौलत देगा और उस वक्त तक तबीयत ठीक न हुई तो आप एक मिस्कीन को 2 टाइम का 3 टाइम का खाना, रमज़ान में अगर खिला रहे हो तो सहर और इफ्तार का, रमज़ान के बाद खिला रहे हो तो मुकम्मल एक दिन 3 वक्त का खाना पेट भर के खिला दें। ये उसका फिदिया है अगर तबीयत ठीक न हुई। और अगर तबीयत ठीक हो जाती है तबीयत खराब होने के बाद तो रोज़ा रखना वाजिब है। रोज़ा आप रख लें, रोज़ा ज़रूरी है, आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होता। वो तबीयत ठीक हो गई तो रख ले, और अगर तबीयत ठीक न हुई, उसी बीमारी में अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच गए तो फिर इस रोज़े की पूछ आपसे नहीं होगी। दूसरा सवाल महबूब नगर से भाई का ये था कि ईद की नमाज का एक मैसेज आम हुआ था, मैसेज कहूँ या फिर फतवा एक व्हाट्सएप पे ये आम चल रहा था
کہ چل رہا ہے کہ عید کی نماز کے میں پہلی رکعت میں 7 تکبیر، دوسری رکعت میں 5 تکبیر. تو غالباً بھائی کا بھی سوال یہ تھا کہ 12 تکبیرات کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ فی زمانہ اب تک آج کی تاریخ تک، گزشتہ بقرعید تک، عید الاضحیٰ تک، ہم تو یہ پڑھتے ہوئے کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر کی نماز زائد 6 تکبیرات کے. مگر اس زمانے میں اس دور میں تکبیرات کو بڑھا دیا گیا کہ 12 کر دیے، کہیں 18 ہو جا رہے ہیں، کہیں 15 ہو جا رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین میں ایک تجسس، ایک کشمکش یہ مبتلا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے پھر گھر میں نماز پڑھنا ہے یا نہیں، اگر پڑھنا ہے تو تکبیرات کتنی ہوں گی، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، ای خیالستو محالستو جنو، یہ صرف اٹکل پچو ہے 12 تکبیرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا وہ طریقہ واضح طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہمارے کال کرنے والے اور ساروں کو اس چینل کے ذریعے سے اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. عید کی نماز 2 رکعت واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اس کا وقت بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد جو اشراق کا وقت ہے، اشراق کے وقت سے 12 بجے تک فی زماننا ھذا، میں آج کا ٹائم آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ 6:15 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ اول وقت میں آپ پڑھ لیں، 6:30، 6:45، 7 بجے تک آپ عید کی نماز پڑھ لیں، 10 بجے تک 12 بجے تک نہ لے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے، 12 تکبیر نہیں ہے. یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے اور کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے گمان کی اور اپنی عقل کی بات ہے. شریعت تو وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو عید کی نماز پڑھانا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. تو اس طریقے سے میں آپ کے سامنے پورا عید کی نماز کا طریقہ ہی بتا دوں. جی بالکل بالکل. آج یہ زمانے میں اب 2 دن باقی ہے عید کی نماز کے لیے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہے، تو واضح طور پہ آپ کچھ بات دھیان سے سن لیں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو فائدہ ہوگا. گھر پہ جو بھی 3 سے 4 لوگ جمع ہیں تو عید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کے اس سوال کا جواب بھی میں دے رہا ہوں کہ عید کی نماز گھر پہ ہوتی یا شکرانے کی نماز پڑھیں. کہیں بھی فقہ کی دنیا میں عید کی نماز کے لیے مسجد اور عیدگاہ شرط نہیں ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ عیدگاہ کی بجائے اور مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو حسب بحال آپ کو عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنا تھا، عیدگاہ کے علاوہ آپ کا گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. عید کی نماز ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم ہر سال عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. جو امام ہے اس کے پیچھے 3 سے 2 حضرات ہو تو جماعت بن جاتی ہے. سب سے پہلے امام نیت کر لے کہ میں 2 رکعت واجب عید کی نماز پڑھاتا ہوں 6 زائد تکبیرات کے واسطے اللہ کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف. اس طریقے سے نیت کر لیں، کیونکہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں فرق یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے نماز ہوگی، سب سے پہلے جماعت ہوگی. تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، مصلی کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے لیے کوئی تکبیر بھی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں ہوگی. بغیر تکبیر کے خاموش ٹھہریں اور امام صاحب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، یہ ہے آپ کی نماز کی تکبیر. یہ زائد تکبیر نہیں ہے، نماز کی تکبیر. اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، ثنا پڑھ لیں. اس کے بعد دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. یہ نماز کی دوسری ہے لیکن زائد تکبیر کی پہلی تکبیر ہے. اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ دیں. یہ نماز کی چوتھی تکبیر ہے اور عید کی یہ زائد تکبیرات کی تیسری تکبیر ہے. اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ضم سورت پڑھ لیں گے. پھر رکوع اور سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلی جب تکبیر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. دوسری تکبیر جب کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں. تیسری تکبیر جب کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں.
چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں اور اس طریقے سے نماز مکمل کر لیں، اور نماز کے بعد مختصر سا جو بھی خطبہ آپ کو یاد ہے آپ دیکھ کر کے نماز مختصر سا آپ اپنی تکبیر کو مکمل کر کے نماز کو آپ مکمل کر لیں۔ رکوع اور سجدوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر خطبے کے لیے ٹھہر جائیں۔ گھر پہ اب ممبر تو نہیں ہے، گھر پہ کوئی ایسا بنا ہوا نہیں ہے پلر، تو آپ کرسی سامنے رکھ لیں اور کرسی کے پاس ٹھہر کر پھر آپ خطبہ دیں۔ خطبے کی نوعیت بھی آپ سمجھ لیں، مختصر سا خطبہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ آپ پڑھ لیں، اور خطبہ عربی میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رومن میں لکھا ہوا ہے عربی والا خطبہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام، تو آپ رومن میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خطبے کے لیے بہت لمبا چوڑا خطبہ پڑھنا، خلفائے راشدین کا اس میں نام آنا، اور مکمل پورا خطبہ جو ایک عیدگاہ میں امام صاحب پڑھتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ شارٹ اینڈ سویٹ، صرف آپ خطبے میں اس طریقے سے جب آپ خطبہ دینا شروع کریں، اللہ اکبر 9 مرتبہ خطبے سے پہلے۔ اللہ اکبر یہ ہے تکبیر، اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے 9 مرتبہ کہہ لیں، اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی قرآن کی آیت یا سورت یاد ہے آپ وہ پڑھ کر پہلے خطبہ ختم کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کوئی اور چیز نہ پڑھے، آپ کا خطبہ مکمل ہوگا، پہلا خطبہ مکمل ہو گیا۔ پھر 2 منٹ 1 منٹ آدھا منٹ بیٹھنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں، اور ہاتھ میں کچھ یہ شاعر اسلام میں سے ایک آدھ لکڑی رکھیں۔ اس زمانے میں تو تلوار رکھتے تھے ہاتھ میں، شاعر اسلام میں سے ہے کہ کوئی چیز ہو کہ ہم خطبہ اسلام دے رہے ہیں، یہ شاعر میں سے ہے، کوئی چیز ہاتھ میں رکھے، یہ سنت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ دوسرے خطبے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو 7 مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7 مرتبہ کہنے کے بعد آپ اپنا مختصر سا خطبہ، صرف آپ الحمدللہ کہنے کے بعد آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہے، وہ پڑھ لیں، اور آپ کا دوسرا خطبہ مکمل کر فرما لیں۔ اس طریقے سے آپ پھر دعا کر لیں اور آپ اپنی عید کی خوشیوں کے ساتھ لوٹ جائیں۔ خطبے کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ خلفائے راشدین کا یہ امام ہے، یہ خطبہ ہے، ان کو یاد ہے، یہ پڑھیں گے، لیکن مجبوری میں آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف فرما تھے، آپ خطبہ دینے کے لیے ٹھہرے، الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبان سے کچھ نہیں ادا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بیٹیاں آپ کے ذمے میں ہے، آپ کھڑے ہو گئے، اللہ الحمدللہ کے بعد کچھ چیز آپ سے نہیں ادا ہوئی، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ گئے اور نماز پڑھا کر مکمل فرمائی کہ امت مسلمہ کو یہ بھی پیغام دینا تھا، صرف یہاں سے مسئلہ نکلا، یہاں سے مسئلہ ہم نے اخذ کیا، صرف الحمدللہ آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اور ایک چھوٹا سا خطبہ میں نے جو ہے نا ایجاد کیا ہے، وہ آپ کے تھرو جو ہے نا اگر پہنچا سکتے ہیں تو ہم پہنچا دیں گے، مختصر سا خطبہ ہے، اس کو رومن میں ہم نے لکھ دیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک اس چینل کے تھرو پہنچ جائے گا، اس کو آپ رکھ لیں اور اس طریقے سے نماز کو مکمل پڑھا لیں۔ اور اگر گھر کی عورتیں بھی پڑھنا چاہتی، یہ بھی مجھے یاد آ گیا، گھر کی عورتیں بھی، اب تک تو عیدگاہ عورتیں نہیں آتی تھی، اگر گھر کی عورتیں، اگر گھر کی ہی عورتیں ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو اجازت ہے۔ باہر کی عورتیں آ کے کسی کے گھر میں پڑھنا چاہتی ہے تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے جب مسجد اللہ کے گھر میں جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں دی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے دوسروں کے گھر پہ جانا کیسے آپ کے لیے مناسب ہو سکتا ہے؟ گھر کی عورتیں اگر ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے، بخوشی پڑھ سکتی ہیں آپ کے ساتھ، بیچ میں کوئی پردہ ڈال لے اگر غیر محرم ہے، اور اگر غیر محرم نہیں ہے، سب کے سب محرم ہے، تو وہ مردوں کی صف کے بعد اپنی صف لگا لیں اور اپنی نماز پڑھ لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام جس طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے نماز کو پڑھ لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ بہرحال تو ایک سوال اور یہ بھی تھا مفتی صاحب کہ اگر لاک ڈاؤن ہٹتا ہے، اگر اجازت ملتی ہے تو کیا ہم پھر عیدگاہ میں ہی رخ کریں گے؟ نہیں،
اب گھر میں طے کر لیے تو یہیں گھر میں پڑھیں گے؟ نہیں، اگر لاک ڈاؤن ہٹتا ہے، اجازت ملتی ہے عید کی اجازت نماز حکومت کی طرف سے ملتی ہے، تو افضل، بہتر اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عیدگاہ پہنچ جائیں، عیدگاہ میں پڑھنا۔ اب جب تک، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پانی نہیں تھا، آپ کا تیمم کرنا مناسب تھا، اور اب پانی آیا نہیں بلکہ دور سے ہی آپ کو نظر آ گیا، تو خود بخود تیمم ختم ہو جائے گا، خود بخود آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ جب پانی آ گیا تو تیمم برخاست ہو جائے گا، وہ رہے گا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس مثال کا ہم سہارا لے کر اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ گھر پہ عید کی نماز پڑھنے کا مسئلہ اس وقت تک ہی رہے گا ناظرین اکرام، جب تک کہ حکومت کی جانب سے اس بات کی اجازت نہ مل جائے کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی تو ہم عیدگاہ اور مسجد کا ہی رخ کریں گے، گھر پہ ادا نہیں کریں گے۔ ہم اس کالر کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی، کون محترمہ، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کہ پہلے بھی میں جانتی ہوں کہ یہ مسئلہ ہے تو کہ قضائے عمری نماز پڑھ کے اگر یہ نماز پڑھ لو تو مجھے 500 یا 200 سال کی نماز میری قضا ہو جائے گی، کیا یہ میسج صحیح ہے؟ مطلب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا نام محترمہ؟ میرا نام عاشقہ ہے، میں بابا سے بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل بالکل، ہم آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے لائیو پروگرام پہ بنے رہیے۔ سٹی انڈیا ٹی وی پہ کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی، بہت شکریہ۔ آخری تاخرات ہے مسلسل، میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہوں گا، یہ ایک ایسے دور میں ہم ہیں جہاں پہ فرمان نبی سے زیادہ ہمارے لوگ، ہماری قوم، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے بارہا یہ سوال ہے کہ فرمان واٹس ایپ پہ اللہ کے نبی کا نام لگا کر جو ہے سو ایک حدیث چلائی جا رہی ہے، ایک نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایک نماز بتائی جا رہی ہے کہ 700 سال کی بھی اگر آپ کی نماز قضا ہوگی تو 4 رکعت نفل نماز، 4 نفل ایک سلام کے ساتھ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ کوثر، اگر آپ اس طریقے سے نماز کو پڑھ لیں گے تو آپ کی 700 سال کی بھی اگر نماز قضا ہے تو بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوال ایک، یہ نہ جانے اس قسم کے اس جیسے اور بھی سوالات، اس جیسے اور بھی اعمال واٹس ایپ کے ذریعے یہ اعمال جو پھیلائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ بے تحاشا بے تکلف نہیں، پہ واٹس ایپ پہ آ گیا صحیح ہوں گا بلکہ تو فارورڈ کریں نا، تفتیش نہیں، تحقیق نہیں، ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ہماری بہن کا بھی سوال یہی تھا چادر گھاٹ سے، آصفہ محترمہ کا، کہ کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دوسری طرف نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پھر یہ اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو پھر 700 سال کی نماز گھر بیٹھے ہمارے کو ثواب مل جا رہا ہے، شب قدر میں ایک مرتبہ، یا پھر آپ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، یہ میسج بارہا واٹس ایپ پہ ریسیو کیا جا رہا ہے ہر کسی کے پاس، خود مجھے بھی آیا تھا کہ ایسا کرنا کیا درست ہوگا کیا مل صاحب؟ تو آپ اس کے بارے میں حدیث، یہ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات کو پھیر کر، چاہے وہ واٹس ایپ پہ چلائے یا کسی اور کے سامنے تذکرہ کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ حتمی اعتبار سے جہنم میں تیار کر لے، اس کا ٹھکانہ جنت اور اس سے کوسوں دور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس نے لکھا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اتنی تلقین فرمائی کہ اگر کوئی شخص مسجد چھوڑ کر گھر پہ بھی نماز ادا کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر جماعت ہو رہی ہے، تو میری چاہت یہ، حضور فرما رہے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لے جا کر کے لگا دوں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد چھوڑ کر جان بوجھ کر گھر پہ نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے، اور قرآن کریم منافقین کے متعلق فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ان کا ٹھکانہ وہ کافر اور مشرکین سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہوگا، منافقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کو چھوڑ کر، میں صرف ابھی نماز تو پڑھ رہا ہے وہ،
مسجد کو چھوڑ کر گھر پہ پڑھنے کی اتنی وعیدیں ہیں تو نماز چھوڑنے کی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نماز یہی وہ اسلام اور کفر کے درمیان کی آڑ ہے۔ جس شخص نے نماز کو چھوڑا اس نے اس آڑ کو ختم کر دیا۔ یہ ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دی تو یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم 3-4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کی نماز چھوڑ کر، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا، ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا کہ ہم 2-4 سال کی نماز چھوڑتے اور ایک آدھ رمضان کو پکڑتے اور جمعۃ الوداع میں اور رات میں ایک نماز جس طریقے سے واٹس ایپ پہ بتایا گیا، واٹس ایپ کو ہی اپنا آقا اور نبی مان کر جو ہے نا اس کی اتباع میں ہم نماز پڑھ لیتے تو ہم جنتی ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے، مساجد کا بھی دور ختم ہو جاتا تھا، پھر مساجد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بہت بہتر ہے، مساجد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ میری بہن جس نے آپ نے یہ سوال کیا ہے، آپ کے تھرو بہت ساروں کو یہ جواب مل جائے گا کہ ایسے میسیجز کی تحقیق کر لیں، یہ میسیجز بالکل فیک ہیں اور بیکار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا شریعت سے اور اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو آپ میسج بھیج دے تو کتنوں کے کئی کام بن جائیں گے، کہ کام کے بننے کا جو ہے نا موقوف صرف اور صرف اللہ کے نبی نے صرف سینڈ کرنے کو نہیں بتایا، بلکہ اس کے لیے بہت سارے طریقے اور راستے ہیں۔ تو یہ میسج بالکل غلط ہے، اس طریقے کی کوئی نماز نہیں ہے، اسلام میں اس طریقے کی کسی نماز کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایسی نماز پڑھ کے صرف اور صرف اپنے ہی آپ جو لکھا ہے وہ خوش ہونا ہے، اللہ کی جانب سے زیادہ عذاب اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی نیکیاں اور نمازیں اس کے ذمے سے کوئی ساقط نہیں ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ ناظرین، میں پھر ایک مرتبہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ یہاں ہمارے اس سٹی انڈیا ٹی وی کے چینل کے ذریعے، اس لائیو پروگرام کے ذریعے تمام ہی ناظرین کو میں ایک مرتبہ یاد دلا دوں کہ اس قسم کے جو بھی آپ حضرات تک اگر میسیجز پہنچے تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے پہلے ان میسیجز کی تحقیق کر لیں، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا، اگر میرا نام لے کر کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو وہ تو سینڈ کر چکا، اس کو پھر ہم آگے فارورڈ کر دے رہے ہیں، آگے فارورڈ نہ کریں، خدا کے لیے پہلے اپنے آئے ہوئے اس میسج کی تحقیق کریں۔ سب سے بہترین طریقہ اس کا یہی ہوگا، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا تعلق اکابرین کے ساتھ جوڑے رکھیں، علماء کرام کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ بارہا اس سے پہلے بھی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہم گھر کے لیے فیملی لائر، فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ایسے ہی ایک فیملی مفتی کا انتخاب کریں، اپنے تعلقات مفتی صاحب سے جوڑے رکھیں، جو بھی سوال ہوگا ہم مفتی صاحب سے فوراً اس کو رجوع کریں، خدا کے واسطے ایسے میسیجز کو فارورڈ نہ کریں، تاکہ ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم بچ جائیں، اس میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ فارورڈ کوئی کرے، ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کرے۔ ایک سوال مفتی صاحب، آخری سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں، پھر ہم پروگرام کے ایک دم آخر مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ ایک سوال یہ تھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی کہ آخری تاخرات 29ویں شب ہے، تو کوئی مخصوص اعمال، وظیفہ، اذکار یا نمازیں جس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے؟ تاخرات، حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہی سوال جو آپ نے کیا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے۔ تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ 21 کو ہو گئی یا 23 کو تھی یا 25 کو تھی یا 27 کو، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے عائشہ، اگر تم کو یہ یقین ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، اس بات کی امید ہو کہ آج شب قدر ہے، تو ایک دعا اپنی زبان پہ کثرت سے جاری رکھنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور حدیث میں صرف یہی الفاظ آئے ہیں، بعض اس کو بڑھاتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ مکمل طور پہ جو ہے نا دعا پڑھتے ہیں، یہ علماء کرام نے اس کو اضافہ کیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ جو ہے وہی ہمارے لیے زیادہ بابرکت ہے، متبرک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ہمیں یہ دعا ملی، اور یہ اتنی جامع ترین دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک دعا۔
اور اللہ کے نبی نے خود یہ بتایا ہے، یہ مجرب عمل نہیں بلکہ خود حضور نے بتایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک دعا ساری امت کو بتائی، حالانکہ قرآن میں آپ کی دعائیں بھی مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ساری دعاؤں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ ساری دعاؤں سے بہتر ہی تو حضور اس رات دعا ہمارے لیے متعین کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ورد رکھنے پر عفو کا یہ ایک ایسا جملہ ہے، اس کی تفسیر اور تشریح علماء اکرام نے ایسی کی کہ اگر یہ ایک دعا انسان کے لیے اگر مقبول ہو جاتی ہے، اگر قبول ہو جاتی ہے، تو اس کی ساری قرآن کی دعاؤں کا نچوڑ، اور علماء اکرام نے جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہے وہ ساری دعاؤں کا نچوڑ صرف اور صرف عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم، یہ ایک دعا کی تشریح میں ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے۔ لہذا ہم آخری تاخرات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا تو طریقہ بھی آپ نے بتایا ہوگا کہ 300 مرتبہ 4 رکعات میں سوم کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا زیادہ مناسب ہے، اور اگر آگے بھی کوئی پڑھتے ہوں تو ثواب زیادہ ملے گا، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز 75 مرتبہ، اور 4 رکعت میں 2 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح، 2 سلام کے ساتھ، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیر لیں، تو 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور 2 رکعت میں 150 مرتبہ، اس طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 ٹائمز۔ جب بھی آپ رکعت شروع کریں سب سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے پر قیامہ میں 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ، اس طریقے سے 75 ٹائمز ایک رکعت میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ایک خاص بات آپ کے سوال سے یاد آئی کہ بعض لوگ آخری تاخرات اور عید کی رات کو غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاخرات اور عید سے پہلی کی ایک رات یہ سارے کے سارے مہینے کا نچوڑ ہے، کہ اس شخص کے متعلق آپ ناظرین کرام کیا فیصلہ کریں گے کہ جو دن بھر تو محنت کرتا رہا، اجرت اور پگار کے لینے کے وقت وہ غائب ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کی رات اور آخری تاخرات یہ اللہ تبارک و تعالی کے مہینہ بھر اپنے لیے محنت کرنے والے اپنے بندوں کی اجرت دینے کا وقت ہے۔ اس وقت کو غفلت سے گزارنے والے وہ ان لوگوں کی فہرست میں آئیں گے جس کے بارے میں ابھی آپ فیصلہ کر رہے تھے کہ دن بھر کوئی شخص تھکا ہرا خوب محنت کر رہا ہے اور آخر میں اجرت لیے بغیر چلا جائے، تو یہ اجرت لینے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات، عید جس دن ہے اس دن ہے، اس سے پہلے والی ایک رات، رمضان کی آخری رات، چاند دکھنے کے بعد والی رات، اور تاخرات آخری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 راتوں میں سارے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ان 2 راتوں میں فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ان 2 لوگوں کی ان 2 راتوں میں فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں، بنو کلب کی بکریاں وہ عام بکریوں سے زیادہ تھی، ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم ہمارے کال کو لے کے پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی، آپ کا سوال۔ جی 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 بالکل، ہم آپ کے سوال کا جواب سٹی مفتی صاحب کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اس لائیو پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے اس لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیے، جزاک اللہ۔ جی مصعب، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی آخری تاخرات اور لیلۃ الجائزہ، تو لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ تاخرات بولے تو پوری رات جاگنا ہے، جبکہ پھر جاگ تو لیتے پوری رات،
جہاں پوری رات کی عبادت کا ثواب لینے کی بات آتی فجر کی نماز، اس وقت ہم پھر بستر پہ آ جاتے ہیں. اور ویسے ہی عید لیلۃ الجائزہ، عید سے پہلے والا دن چاند رات کا دن ہے. تو اس کے بارے میں ناظرین کی طرف سے سوال یہ تھا کہ کیا پوری رات جا کے عبادت کرنا ہے یا اپنی استطاعت، حسب استطاعت، جتنی دیر ہم جا کے عبادت کر سکیں اتنی دیر؟ سب سے پہلے تو ہم سال بھر کی جو بھی راتیں آتی ہیں ہمارے پاس، مخصوص راتیں، شب برات یا پھر شب معراج، اس کی تو تاریخ متعین نہیں ہے، شب قدر یا طاق راتیں، اسلام کا مزاج ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. اسلام کا مزاج اللہ کے نبی کے اوپر دوسری اور تیسری جو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اس سے پہلی والی سورۃ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اسلام کا مزاج جاگنے کا نہیں ہے. کوئی بھی شخص اگر ہمارے سامنے یہ تذکرہ کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ جاگنے کی رات، تو یہ لفظ غلط ہے. میں ان کی اصلاح اس طریقے سے کرتا ہوں، اور یہ میری طرف سے میں بتاتا ہوں قرآن کے ذریعے سے، قرآن کا سہارا لے کر کہ کوئی بھی رات اسلام میں جاگنے کی رات نہیں ہے. ہاں جو مخصوص راتیں ہیں اس کے نام کو آج سے آپ بدل دیں کہ عبادت کی رات، عبادت کے لیے، جاگنے کی رات نہیں. اور سال بھر کی جو بھی راتیں ہیں، یہ آخری رات ہو تاخرات یا عید کی رات ہو، خاص طور پہ کسی بھی رات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں ارشاد فرمایا، کوئی خاص عمل نہیں. اللہ کے نبی کے جو معمولات تھے وہ تو ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ رات میں جاگ کے یہ وظیفہ پڑھو اور یہ کثرت سے پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، اس طریقے سے نہیں. اللہ کے نبی کے متعلق یہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تھا تو رات میں قیام اللیل کرتے تھے، اور ٹھہر کر جو نماز پڑھتے تھے آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. اب حضور کے عمل سے بڑھ کے ہمارا مجرب عمل کوئی اس کے سامنے قابل تحسین نہیں ہو سکتا ہے. آپ ان راتوں میں حضور کے اس عمل کو لے کر کے یہ عمل کریں کہ رات میں قیام اللیل کریں. آپ تراویح ہو گئی، وتر ہو گئی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھیں. دیکھیں آپ 1-2 دن شاید آپ کی نفس پہ کچھ شاخ گزرے گا، لیکن اس کے بعد جو مزہ آپ کا رات میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے میں اور قیام اللیل میں آئے گا، کبھی بھی پھر آپ کوئی اور وظیفہ اور کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ناظرین اکرام، خاص طور پہ آپ اس بات کو زیادہ توجہ دیں کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے، تہجد کی نماز، اور قرآن پڑھتے رہتے. جہاں سے آپ کو یاد ہے قرآن پڑھتے رہتے، جہاں سے آپ کو یاد ہے ترتیب سے قرآن پڑھتے رہتے. آپ بھی قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. حضور کو تو پورا قرآن یاد تھا، آپ پڑھتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن بھی پڑھتے تھے. آپ کو جو یاد ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں. اور کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پہ رمضان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو بہت زیادہ توجہ دی. جہاں پر قرآن کریم نے بھی رمضان کو تذکرہ کیا ہے، وہیں پر قرآن کا تذکرہ کیا ہے. ایک لمحہ بھی رمضان کے متعلق ایک لمحہ بھی ایسا ہے اللہ کے رحمتوں کا. آپ اس بات کو ابھی بھی اندازہ کر لیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش چلتی رہتی ہے، اتنی زیادہ کثرت سے بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کی، کہ اگر رمضان کے روزوں کی ایک لمحے کی رحمت بھی اگر کسی انسان سے ٹکرا جائے اور وہ اس وقت اللہ کے حضور متوجہ رہے، تو وہ انسان کے ولی اللہ بننے اور اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ ملی سیکنڈ بھی اگر رمضان کو اگر ہم صحیح طور پہ استعمال کریں اور قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور استغفار میں اور درود کی کثرت میں، اور ہم کوئی اور اپنے وظائف میں اور قیام اللیل میں اپنے وقت کو لگائیں. کوئی خاص مخصوص وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن یہ سارے اعمال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کی رحمت کا مختصر سا لمحہ بھی اگر آپ کو جو ہے نا ٹچ کر لے، تو آپ کے میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو اللہ کی ولیہ بننے کے لیے کافی ہے، اور مرد حضرات بھی سن رہے ہوں تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ بننے کے لیے بہت کافی ہے. لہٰذا ہم
ذکر و اذکار کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ راتیں جب ہم کو مل رہی ہے تو اللہ کے سامنے استغفار کی کثرت کریں اور سید الاستغفار پڑھتے رہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ استغفار میں بھی سید استغفاروں کا سردار ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ پڑھیں. درود کی کثرت کریں جتنا آپ کو وقت مل سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جس طریقے سے میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کریں. زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے. حضور کی چاہت یہ تھی کہ میں اپنے امتیوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے فوائد کے تحت. اتنے زیادہ اس کے فوائد ہے کہ روزانہ پڑھے اگر میرا کوئی امتی تو کتنی بہترین بات ہے. روزانہ پڑھے تو کتنی بہترین بات ہے. اور اگر نہیں تو جمعے کو جمعہ تو کم سے کم پڑھے، ہفتے میں ایک مرتبہ. اور اگر نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں. اور اگر نہیں اتنا وقت ملتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھتے رہیں. اور اگر اتنا بھی موقع نہیں ملتا، ہم دنیا میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے، تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. یہ تو بات ہے کہنے کی، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اپنی نظروں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس شخص سے مال اور دولت کو نہیں چھینتا. میرے بھائیوں، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی سواریاں، اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے اور اس کی زمین اور جائیداد کو نہیں چھینتا، اس کے بینک بیلنس کو غارت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے ناراض ہوتا ہے اس شخص سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے. اس وجہ سے ہم اندازہ کر لیں. ایک حدیث بھی اسی کے ساتھ ساتھ میں چلتے ہوئے بیان کر دوں، انشاءاللہ ناظرین اکرام کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے. جو بندہ دنیا میں آیا اس سے کئی ہزار سال پہلے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، اور جو بندہ اس دنیا میں آیا اس کے دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال قبل اس کے جہنم کے فیصلے ہو چکے. اب کوئی جنت کے اور جہنم کے فیصلے ہونے میں رد و بدل نہیں ہوگا. قلم سوکھ چکے، لکھ دیا جا چکا. صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ علم کے پہاڑ مدینۃ العلم تشریف فرما تھے. آپ ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے اور کچھ صحابہ بھی اللہ کے رسول حضور بیان کر رہے تھے، بس بیٹھ گئے تھوڑا سا الگ ہٹ کے کہ اللہ کے رسول جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے، یہ فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا اور اپنے پہلوؤں کو الگ کرنا اور بستر سے اٹھنا، پھر ظہر میں تپتی ہوئی دھوپ میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنا، یہ سب مشقتوں کا کیا فائدہ ہے؟ جب جنت اگر ہمارے لیے مقدر میں لکھ دی گئی یا پھر جہنم ہمارے لیے لکھ دی گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذہنوں کو بھی بڑا جو ہے نا جھنجھوڑنے والا اور بڑا ہی جو ہے نا ایک توجہ کے ساتھ یہاں پر متوجہ کرنے والا ہے کہ اب کیا فائدہ ہے عبادتوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور میرے صحابہ کرام اب تم ذرا غور کر لو، اب تم ذرا متوجہ ہو جاؤ کہ جو شخص بھی عبادت کرنے کی طرف اس کو زیادہ توجہ ہو رہی ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کی طرف اس کا دل اس کو رغبت دلا رہا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کا دل جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس شخص کا نام جنتیوں میں لکھ دیا گیا. جنتیوں میں اس شخص کا نام لکھ دیا گیا. اگر اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ مؤذن کی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑتا چلے، عورتیں ہیں تو مؤذن کی اذان سنتے ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، اگر اس کا دل چاہ رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا گیا. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز شاخ گزرتی ہے ان کے نفس پہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک اس کے دل پہ ذرا بوجھ ہوتا ہے، اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ بچ کے اپنے آپ کو بچھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور جو ارکان اسلام ہے اور اللہ کے نبی کے طور طریقے ان کے اوپر عمل کرنا، اگر کسی انسان کو مشکل درپیش ہوتی ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس شخص کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ ہو رہی ہے، غزوہ چل رہا ہے، بعض صحابہ حضور کے پاس آئے اور آ کے یوں فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ہے اور بڑی جان و تان کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے کئیوں کو ختم کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے اس شخص کو، لیکن وہ جہنمی، اللہ اکبر، جہنمی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ اللہ کے رسول کیا زبردست آپ کے جو ہے نا صحابی ہے اور لڑ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے لیکن وہ جہنمی ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضور کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جان و تاب کے ساتھ، بڑے مجاہدانہ عمل کے ساتھ اور صفوں کی صفوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، کیا صحابی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابی کو اللہ تبارک و تعالی صبر دے لیکن جہنمی۔ اس سوال پہ بہت سارے صحابہ پریشان ہوئے، لیکن تھوڑی سی دیر میں دیکھا کہ صفوں کو وہ تیر تار کرتے ہوئے، سب کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر میں ان کو ایسے زخم لگے، ایسے زخم لگے، ایسے زخم لگے کہ اس کی تاب نہ لا سکر ان کا یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، یہ ہاتھ بھی، پیروں پہ زخم اور پورے جسم پہ تلواروں کے زخم، تاب نہ لا سکے تو جو اپنی تلوار تھی اس کو زمین میں الٹا گاڑا اور اس کے اوپر لیٹ کر خودکشی کر لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا یہ عمل حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، لیکن یہ عمل کی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہ کر دوں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس عمل سے بتا دیا کہ بہت زیادہ وہ کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم غیب اللہ کے حبیب کو دیا تھا، وہ بھی علم غیب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اس علم غیب کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا تھے کہ وہ شخص جہنمی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تلوار پہ لٹا کر کے خودکشی کر لی اور وہ ختم ہو گئے۔ اس طریقے سے وہ جہنمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جو بھی مصیبتیں آتی ہے اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ کی راہ کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم پروگرام کے ایک دم آخر مرحلے میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے اس تاخرات میں کچھ خصوصی دعا ہو جائے تو پھر ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں طبیب ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سارے چیزوں کو بازو رکھ دیں، ریموٹ کو، فون کو، اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مختصر سا طریقہ بتا دوں دعا کا، پھر دعا ہوگی۔ کبھی بھی ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، پھر حضور کے اوپر درود پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اس کے بعد پھر جو ہم کو دعا آتی ہو وہ کر لیں، آخر میں پھر درود کے اوپر، پھر اللہ کی تعریف کے اوپر ہم اپنی دعاؤں کو ختم کریں۔ یہ آداب ہے دعا کے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف بیان کر لیں اور درود پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ آمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آمین اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمین اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمین اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمین اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ آمین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمین والمسلمين والمسلمات آمین الأحياء منهم والأموات آمین إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ آمین اللهم لك أسلمنا وبك آمنا آمین وعليك توكلنا آمین وإليك أنبنا آمین وبك خاصمنا آمین وإليك حاكمنا آمین فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا آمین وما أسررنا وما أعلنا، آمین أنت المقدم وأنت المؤخر، آمین لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آمین اللهم إنا نسألك علما نافعا آمین ورزقا واسعا آمین وحلالا طيبا آمین ولسانا ذاكرا آمین وقلبا خاشعا آمین وعملا متقبلا آمین وتوبة نصوحا آمین وتوبة قبل الموت آمین وتوبة قبل الموت آمین وراحة عند الموت آمین آمین
ومغفرة بعد الموت آمين والعفو عند الحساب آمين والعفو عند الحساب آمين والفوز بالجنة آمين والنجاة من النار آمين اللهم أجرنا من النار آمين آمين اللهم أجرنا من النار آمين آمين اللهم أجرنا من النار آمين آمين يا مجير يا مجير يا آمين. مجير آمين. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام آمين والتراويح والتسابيح وتلاوة آمين. القرآن آمين آمين واحشرنا في زمرة خير الأنام آمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين الله آمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين والشقاق وسوء الأخلاق آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب آمين وألسنتنا من الكذب آمين وأعيننا من الخيانة آمين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين الله لا إله إلا هو الحليم الكريم آمين لا إله إلا هو الحليم الكريم آمين آمين سبحان الله رب العرش العظيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين نسألك موجبات رحمتك آمين وعزائم مغفرتك آمين والغنيمة من كل بر آمين والسلامة من كل إثم آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت آمين ولا هما إلا فرجت آمين ولا دينا إلا قضيت آمين ولا مريضا إلا شفيت آمين ولا ضالا إلا هديت آمين يا لك ردا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين آمين الله يا أكرم آمين الأكرمين الله آمين يا أكرم آمين الأكرمين آمين الله يا ذو القوة آمين المتين آمين يا راحم آمين المساكين آمين يا أول الأولين آمين آمين يا آخر الآخرين آمين آمين يا حنان يا منان آمين يا ذو الجلال والإكرام آمين يا حي يا قيوم آمين يا الله آمين يا الله آمين الله آمين يا الله بے شک يا الله يا أحد يا صمد آمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين یا اللہ ہم سب گنہگار بندے بندیاں ہم سب خطا کار بندے بندیاں بے شک یا اللہ آپ کے حکموں کو توڑنے والے بے شک آپ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے بے شک آپ کی نعمتوں کو کھا کر آپ کی زمین پر اکڑ کر چلنے والے آپ کی زمین پر پیر مار کے چلنے والے یا اللہ آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں بے شک یا اللہ آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں بے شک یا اللہ ہماری بھیک کوئی اور نہیں ہے دنیا کے مال و دولت کی نہیں ہے بے شک یا اللہ ہماری یا اللہ آپ سے درخواست آپ کی رحمت کی ہے بے شک آپ آمین کی آمین مغفرت کی ہے آمین آپ بے کی شک رضا کی ہے آمین یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دن کے اجالوں کے رات کے اندھیروں کے جان بوجھ کر بھلے سے یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے آمین آمین ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے یا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں یا اللہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے اے اللہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے آپ کے حبیب کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے حبیب پر ہم ایمان لاتے ہیں آپ کی ذات پر ہم ایمان لاتے ہیں یا اللہ آپ کے حبیب کا آپ کو واسطہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے یا اللہ یہ رحمتوں والا مہینہ یہ مغفرتوں والا مہینہ یہ جہنم سے آزادی والا مہینہ بڑی آب و ساب کے ساتھ آیا یا اللہ ہمیں یاد نہیں ہے رحمتوں کا عشرہ گزر گیا واقعتاً ہمیں یاد نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ایسا عمل کیا ہو جو آپ کو راضی کر سکتے تھے یا اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا آپ کے نیک بندے آپ کو مناتے رہے آپ کو خوش کرتے رہے آپ ان کی طرف محبت کی نظر ڈالتے رہے انہوں نے آپ کی رحمتوں کو لوٹ لیا ہم خالی ہاتھ رہے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا یا اللہ پھر مغفرت کا عشرہ آیا مغفرت کا عشرہ بھی آپ کے نیک بندے آپ سے مغفرت لیتے رہے آپ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد میں سب کی مغفرت فرماتے رہے یا اللہ ان لوگوں نے آپ کی مغفرت کو لوٹ لیا ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں یاد آتا ہم نے تو غفلت میں کوتاہیوں میں ریاکاریوں میں ہمارے اپنے 10 دن کو گزار دیا یا اللہ اب جہنم سے آزادی کا عشرہ یا اللہ یہ بھی پورا کا پورا ختم ہونے پہ ہے اب رمضان المبارک الوداع کہتے ہوئے ہم سے دور ہوتے ہوئے
सिसकती हुई निगाहों के साथ हमारी तरफ देख रहा है। या अल्लाह सिसकती हुई आंसू भरी निगाहों के साथ हमारी तरफ देख रहा है कि अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। या अल्लाह आप भी अपनी रहमतों को मुकम्मल कर चुके, आप भी मगफिरत फरमा चुके, जहन्नम से दो लोगों को आज़ाद करते रहे। हमें कोई ऐसा अमल याद नहीं है, लेकिन या अल्लाह हमें वो वईद याद आती है। आपके हबीब ने फरमाया था कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मगफिरत न करवा ले तो वो खसारे वाला है, वो खासिरीन में से होगा, वो हलाक और बर्बाद हो जाए। या अल्लाह ये हबीब की बद्दुआ और आपके हबीब की उस पर आमीन। या अल्लाह हमें यकीन है कि अगर आप हमें मुआफ़ नहीं करेंगे तो हम तो खसारे वाले हो जाएंगे, हम तो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह मांगना आपसे ही है, सवाल करना आपसे ही है, आपके सामने हाथ फैलाना है। अगर आप हमें दुत्कार देंगे हम किसके पास जाएं? या अल्लाह आप ही ने तो कुरान में आदाब बनाए हैं और बताए हैं कि इस मांगने वालों को छिड़का न करो। वो अम्मस्साइल फला तनहर। या अल्लाह हम किसी बड़े आदमी के पास चले जाते हैं और इतना मजमा जो आपके सामने आंसू बहा रहा है, किसी के आंसू तो आपको पसंद आते होंगे, किसी का हाथ उठना तो आपको पसंद आता होगा। या अल्लाह किसी अमीर के पास चले जाएं, ये महीना ऐसा है कि सबके दिल नरम होते हैं, वो कुछ न कुछ देकर खाली भेजता है, खाली हाथ नहीं भेजता। या अल्लाह हम तो अकरमुल अकरमीन के दर पे, बादशाहों के बादशाह के दर पे, सबसे बड़े अल्लाह के दर पे आपके सामने आ गए। या अल्लाह ये भिखारी और ये भिखाराना, या अल्लाह सब के सब आपके सामने आपकी रजा का सवाल करते हैं, आपकी रजा का सवाल करते हैं, आपकी खुशनुदी का सवाल करते हैं, आपसे मगफिरत का सवाल करते हैं, आपसे जहन्नम के आज़ादी का सवाल करते हैं। या अल्लाह हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह दुनिया में छोटा सा चुरका लग जाए हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जहन्नम की दहकती हुई आग जिसको कई हजार मर्तबा धकाया गया, हम उसकी आग को नहीं बर्दाश्त कर सकते। या अल्लाह हमारी कमियों और गफलतों को माफ फरमा दीजिए, आमीन, आमीन, हम सबको जहन्नम से आज़ादी का परवाना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह वैसे भी आज ताखरात है। या अल्लाह ये दिन भी बड़ा मुतबर्रिक दिन है, ये आखिरी अय्याम है, आप मगफिरत फरमा रहे हैं। या अल्लाह हम भी आपके सामने मगफिरत का सवाल करने आ गए। महीना भर आप अपना अर्श पहले आसमान पर लगाकर सवाल करते हैं, हल मिन ताइबिन, कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं। या अल्लाह हम आ गए आपके सामने, हम हैं तौबा करने वाले, हम हैं आपके सामने भीख मांगने वाले। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। आमीन, आमीन। या अल्लाह आप ऐलान करते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन युगफर लहू, कि कोई है मगफिरत तलब करने वाला। या अल्लाह हम हैं आपके सामने, हम आ गए आपके सामने मगफिरत का सवाल करने के लिए। या अल्लाह आप हमारी मगफिरत फरमा दीजिए। आमीन। या अल्लाह आप सवाल करते हैं, कोई है हाजत रवा कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरी कर दूं। या अल्लाह हमारी ज़रूरियात हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, हम ज़रूरतों को मांगने के लिए आपके दर पे आ गए। या अल्लाह झोलियाँ फैलाए बैठे हैं, आपको मांगना बड़ा पसंद है ना अल्लाह? अल्लाह जी आपको मांगना बड़ा पसंद है ना? आपके सामने हाथों को उठना बड़ा पसंद है ना? आपके सामने आंसुओं का बहाना आपको बड़ा पसंद है ना? या अल्लाह हम सब गरीब, हम सब फकीर, हम सब भिखारी आपके सामने आ गए, हमने आपके सामने हाथों को फैला दिया। या अल्लाह आपकी रहमत बड़ी वसी है, आपकी रहमत बड़ी वसी है। अगर आप मुआफ नहीं करेंगे, या अल्लाह जो कुछ हमने नेकियां की है वो टूटी फूटी सही, एक बच्चा अपनी माँ के पास उल्टी सीधी पेपर पे लाइन मार के ले जाता है, अम्मा मैंने कितना अच्छा लिखा, बाबा मैंने कितना अच्छा लिखा, वो कुछ नहीं होता है, लेकिन माँ बाप उसकी तारीफ करके उसको वहां से भेजते हैं, पुत्र तूने बहुत अच्छा लिखा, बेटे तूने बहुत अच्छा लिखा है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होता। ये तो माँ की ममता है, ये बाप की शफकत है। आपके हबीब ने फरमाया कि मेरा अल्लाह तो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला। या अल्लाह आपकी मोहब्बत का क्या क्या इंतहा होगी। ये 70 का लफ्ज तो बहुत कम है आपके लिए। या अल्लाह आपके सामने हम भीख मांगने आ गए, कुछ टूटी फूटी नेकियां लेकर आ गए, कुछ टूटी फूटी इबादतें दिन के भूखे रहने को और रात के खड़े होने को लेकर आ गए। या अल्लाह आप अगर हमारी तारीफ कर देंगे, हमें अगर नंबरात दे देंगे,
ہماری کامیابی کا اعلان کر دیں گے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، بے شک ہماری بے شک بگڑی بن جائے گی، بے شک ہماری بے شک نैیا پار ہو جائے گی، بے شک ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یا بے اللہ، شک آمین یا اللہ، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما آمین دیجیے، آمین ہم آمین سب کو معاف فرما دیجیے، آمین ہم آمین سب آمین کو معاف فرما دیجیے میرے آمین اللہ، آمین آمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آمین آمین یا اللہ، ہم نے رمضان المبارک کو پایا اور خدا نہ خواستہ ہم نے مغفرت نہ کروائی، ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ معاف کر دیجئے، کمیاں ہوئی ہے، آمین غلطیاں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے یا اللہ ہم نے کچھ گناہ بھی کر لیے ہیں، بے شک لیکن یا اللہ اب ہم آپ کے سامنے صرف آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک اللہ، صرف بے شک، آپ کی بے رحمت شک، کا سوال بے کرتے ہیں۔ شک اللہ، بے شک آپ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ تم زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ کر لو، تم سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ گناہ کر لو، تم درختوں کی پتوں کی تعداد سے زیادہ گناہ کر لو، تم آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات سے زیادہ گناہ کر لو، لیکن میرے اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ، آپ نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ تم زمین سے آسمان تک گناہ کر کے آ جاؤ، میرے پاس ایک مرتبہ توبہ کے الفاظ کہہ دو، یا اللہ، یا اللہ، آپ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بے شک ہم اللہ، بے آپ شک، کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک، ہم اپنے نیکیوں کا سوال نہیں کرتے، بے شک، اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آمین۔ یا اللہ، دنیا میں بھی کوئی گناہ کر کے اقرار کرتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ، یا اللہ، جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ بے شک اللہ، یا بے اللہ، اقراری مجرم ہے، بے یا شک اللہ اللہ، بے آپ شک۔ ہمیں معاف کر دیجئے، آمین، آپ آمین، ہم سب آمین، کو معافی کی بھیک دے دیجئے، آمین، آمین، آپ ہم آمین، سب کو اپنی رضا کی بھیک دے دیجئے، آمین، آپ آمین، ہم سب آمین۔ کو اپنی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ دے دیجئے۔ یا یا اللہ، آمین، آپ اللہ راضی آمین، ہو جائیے، آمین، ہمارے بے شک، ماں باپ سے راضی ہو جائیے، بے شک اللہ، ہمارے آمین، اہل خاندان سے راضی ہو آمین جائیے۔ اللہ، یا آمین، اللہ، ہمارے مرحومین جتنے ہیں امت مسلمہ کے سب کو معاف فرما دیجئے۔ آمین، آمین، یا اللہ، پچھلے سال کتنے ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھ تھے، دستروں پہ بیٹھا کرتے تھے، ہماری خوشیوں میں عید میں ساتھ رہا کرتے تھے، رمضان المبارک کی سحریوں کی رونق ان سے تھی، بے شک، رمضان المبارک کے افطار کے دستروں کی رونق ان سے تھی، آمین، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ رمضان ان سے خالی خالی گزر گیا، بے شک، لیکن ہمیں بھی ایک دن آپ کے پاس آنا ہے۔ یا اللہ، جتنے مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، آمین، ان کے آمین، ساتھ آمین، کرم کا معاملہ فرمائیے، آمین، ان کی آمین، خبروں کو تحد نظر وسیع فرما دیجئے۔ آمین، آمین، یا اللہ، آمین، ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے۔ آمین، یا اللہ، جتنے مرحومین جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ چکے ہیں، بے شک، یا اللہ، جتنے ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، بے شک، یا اللہ، سب کی دعاؤں کو آپ قبول کر لیجئے، آمین، آمین، سب کے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ آمین، یا آمین، اللہ، امت مسلمہ میں جتنے مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آمین، آمین، یا اللہ، امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ آمین، یا اللہ، جو جس لائن سے پریشان ہے ساروں کی پریشانیاں آپ کے پاس ہے۔ یا اللہ، پریشانی دینے والے بھی آپ ہے، بے شک یا اللہ، اللہ، بے راحت شک، دینے والے بھی آپ ہے، بے شک لیکن اللہ، ہم بے شک، امتحان کے بندے نہیں ہیں۔ بے شک، یا اللہ، یہ حق ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست، یہ وائرس اور یہ بیماریاں پھیل رہی ہے، لیکن یا اللہ، گناہ کے باوجود بھی ہم آپ کے سامنے یا اللہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان وائرسوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، بے شک یا اللہ، اللہ، ہم بے بیماریوں کے قابل نہیں ہیں، بے شک، ہم امتحان لینے کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہم تو آپ سے آپ کے عفو و درگزر کا سوال کرتے ہیں، بے شک، ہم تو آپ سے آپ کی نرمی اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک اللہ، یا بے شک، اللہ، ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو ان مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما لیجیے۔ آمین، یا آمین، اللہ، امت مسلمہ میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ آمین، آمین، یا اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی گناہ کے مسلمان جیلوں میں مقید ہے، یا اللہ، ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئی، یا اللہ، کئی سال سے یا اللہ بغیر کسی وجہ سے جیلوں میں ہیں، یا اللہ، آپ ان کی رہائی کے اسباب غیب سے مہیا فرما آمین، دیجیے۔ آمین، آمین، یا اللہ، ان کی رہائی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کے جتنے افراد ہیں، یا اللہ، آپ کے حبیب نے امت کو بڑی محنت سے، بڑے لگن سے، بڑے شوق سے، بڑی آرزوؤں سے، بڑی محبتوں سے ان کو جمع کیا تھا، بے شک، بڑی محبتوں سے ان کو امت بنایا تھا۔ یا اللہ، آج آپ کے حبیب کی امت پریشان ہے، ان کا خون پانی ہو چکا ہے، یا اللہ، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یا اللہ، آپ نے مدد فرمائی تھی بدر میں، آپ نے مدد فرمائی تھی خیبر میں، آپ نے مدد فرمائی تھی حنین میں، یا اللہ، آج بھی آپ ہیں، آج بھی بے ایسے شک، بندے ہیں جو آپ بے کو شک، خوش کرنے والے ہیں۔ بے شک یا اللہ، اللہ، بے شک، آپ کی رحمت سے
امت کی حفاظت فرما لیجئے، آمین آمین یا اللہ امت کو ہر مشکل سے بچا لیجئے، آمین یا اللہ ایک انگلی کے کٹنے پر آپ کے حبیب رو رو اپنا حال نڈھال کر چکے تھے، یا اللہ آج تو مار مار ان کا برا حال کر رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے اللہ ولی بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یا اللہ امت پر بڑے دردناک حالات ہیں، یا اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال ہے، بے شک امت کی اللہ، کایا کو پلٹ دیجئے، آمین، یا اللہ آمین۔ حفاظت فرما لیجئے، آمین، آمین۔ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ خاص طور پہ جتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، آمین، آمین۔ یا اللہ سب کو خوشیوں والی، عافیت والی، سکون والی بہترین زندگیاں نصیب فرمائیے، آمین، یا اللہ آمین۔ جو بے نکاح جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئے ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کو مقدر فرما دیجیے، آمین، یا اللہ جو آمین، بچے آمین۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی نیک صالح بچیوں کے فیصلے فرما دیجیے، آمین، آمین، یا اللہ آمین۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، بعض ماں باپ ان کے بچوں کی نوکری کے لیے پریشان ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کے بہترین حلال کمائی کے راستوں کو ہموار فرما دیجیے، آمین، یا آمین، اللہ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، آمین، ایمان آمین۔ کی حلاوت، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم، نفس مطمئنہ عطا فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو نمازوں کو باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا صحیح علم نصیب فرمائیے، آمین، اس کے آمین۔ مطابق عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو عالم بعمل فرمائیے، آمین۔ یا اللہ جتنا علم ہم کو آپ دے رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو چھوٹے بڑے جو عمل ہم کر رہے ہیں ان اعمال میں اخلاص و للہیت نصیب فرمائیے، آمین۔ صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، ان کی اسلامی اور دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورے فرمائیے، آمین۔ یا اللہ ہمیں آپ کے سامنے مانگنے کے آداب نہیں آتے، بے شک۔ یا اللہ ہم سب کو آپ سے مانگنے کے، آپ کے خزانے سے لوٹنے کے یا اللہ جو آداب ہیں ہم سب کو سکھلا دیجیے، آمین، یا آمین۔ اللہ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ جو بھی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کا سوال کیا ہے ان بھلائیوں سے وافر حصہ ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے، آمین، آمین، یا اللہ آمین۔ خاص طور پہ جتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں ہم سب کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی بھلائیوں میں سے وافر حصہ نصیب فرمائیے، آمین، جن آمین۔ جن برائیوں کا، شرور و فتن کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا یا اللہ آپ سے پناہ مانگی ان تمام سے ساری امت مسلمہ کی خاص طور پہ ہم سب کی حفاظت فرما آمین، دیجیے، آمین، یا آمین۔ یا اللہ اخیر میں ہم سب کو یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھیے نیک اعمال کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، آمین۔ یا اللہ تقوی اور طہارت کے ساتھ زندہ آمین، رکھیے، آمین، آمین۔ جب کبھی اس دنیا سے آپ کے پاس آنا ہو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو، اور آمین، ہمیں آمین، آپ کے آمین۔ پاس آنے کے فیصلے فرمائیے، آمین۔ یا اللہ حشر کی خبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ حشر کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائیے، آمین، یا اللہ ہم آمین۔ سب کو پل صراط پہ سے گزرنا آسان فرمائیے، آمین۔ پلک جھپکنے کی مقدار میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، آمین، آمین۔ یا اللہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیے، آمین، یا آمین۔ اللہ جنت میں آپ کے دیدار عالی سے ہم سب کو مشرف فرمائیے، آمین، یا آمین۔ اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیل میں قبول فرمائیے، آمین۔ یا اللہ آخر میں ہم سب کی طرف سے ہم سب کا نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آپ کی شائع نشان درود و سلام کا لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ مرتبہ نذرانہ پیش فرما دیجیے، آمین، یا اللہ آمین، آپ آمین۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دیجیے، جو مانگنے آمین۔ سے رہ گیا اپنی شائع نشان نصیب فرما دیجیے، آمین آمین۔ یا اللہ جتنا وقت رمضان المبارک کا بچا ہوا ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین، آمین۔ ہمارے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد آمین، لله الحمد للہ رب العالمين۔ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ان اہم عنوانات پر ہماری رہبری کی، اللہ اس کا بہت بہت اجر دے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں جڑے رہے، اور میں تمام ناظرین کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کر دوں کہ جنہوں نے فون کر کر ہمارے پروگرام کو سراہا ہے، جنہوں نے فون کر کے ہمارے پروگرام کی سراہا، ان سے سوالات پوچھے، ہماری ہمت باندھی، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی
بہت جلد یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کس دن، ہفتے میں کس دن اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہمارا یہ لائیو پروگرام چلے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام